वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब का। अक्टूबर में उनका कत्ल हुआ था केन्या में। उस हवाले से आज सुओ मोटो नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और आज ही अदालती कार्रवाई भी हुई। 22 अक्टूबर को ये वाक़या केन्या में पेश आया था। उसके बाद बार बार ये मुतालबा किया गया कि एक अदालती जो तहकीकात है सारे वाक़े में वो की जाएँ। वफाकी हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सहाफ़ी तंजीमें हों जैसे PFUJ है, ये इन सब ने जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उन्होंने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ख़त लिखे और ये डिमांड किया कि तहकीकात की जाए। आज 6 दिसंबर को बिला आखिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये सुओ मोटो नोटिस लिया और आज ही केस की पहली समाअत भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच जो है उसको हेड किया। वहाँ जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी अरशद शरीफ साहब के हवाले से उनको देखा गया, उनको गैर तसल्ली बख्श करार दिया और उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए कि आज रात तक ही FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये भी पूछा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जो वजारत दाखिला है उसने गुज़िश्ता जुमे को जमा करवानी थी, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जवाब में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि कल तक ये जो रिपोर्ट है ये अदालत में जमा करवा दी जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने इस बात पर भी नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वक्त अभी तक हुकूमत क्यों इतना ज़ाया कर रही है। उन्होंने साथ में ये सवाल भी उठाया कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो इतने दिन पहले ही बैरून मुल्क से वापस आ चुकी थी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं मिली। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान में मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है वो भी गैर तसल्ली बख्श है। जस्टिस एजाज हसन साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो अभी तक तहकीकात कैसे हो रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये सारे मामला देखे और इसीलिए उन्होंने आज सुओ मोटो नोटिस लिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारीन साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, कॉलीग थी अरशद शरीफ साहब की ARY पर, और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मारिया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अक्टूबर में वाक़या पेश आया, महीने से ज़्यादा गुज़र चुका है। आज नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप किस तरह देख रही हैं? क्या आप कहेंगी कि इतना वक्त ज़रूरी था सुप्रीम कोर्ट को ये फ़ैसला या ये जज करने के लिए कि हुकूमत कितनी सीरियसली काम कर रही है और क्या ज़रूरत भी है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की यहाँ? क्या हम इसको इस तरह देखें? बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए ना, एक ऐसा कत्ल जिसने के जो शॉक वेव्स हैं और जिसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है अक्रॉस द बोर्ड। हुकूमती हलकों में खलबली मच गई, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर परेशानी हो गई, अवाम को इतना बड़ा दुख था। अरशद का हमने जनाजा देखा, हमें अंदाजा हुआ कि उसकी कनेक्टिविटी, उसका रिश्ता अवाम से क्या था। और उसकी हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इसकी FIR दर्ज की जाए। ये पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है। और अगर अरशद शरीफ जैसे हाई प्रोफाइल प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के कत्ल के मामले में इस तरह होगा कि सुप्रीम कोर्ट को कहकर FIR करवानी पड़ती है, तो एक आम इंसान के साथ यहाँ क्या होता होगा। दूसरी बात है कि वो FIR होगी कैसे और उसमें क्या होना चाहिए है, उसकी मुद्दइयत किसकी होगी और उसमें किसको अक्यूज करना चाहिए है। ये तमाम जो इस्तेकाक है ये अरशद के घर वालों का है। ये ना हो कि वो FIR को जो लिखवाना चाहे वो उनकी मर्जी की, उनकी मंशा की FIR ना हो। हमने देखा कि ऐसा पहले हो चुका है इमरान खान साहब के केस के हवाले से। वो पॉलिटिकली अगर आप कहें कि जी मोटिवेटेड केस है, जो भी कुछ कहें, मैं तो प्रोसीजरल बात कर रही हूँ। तो कहीं ये ना हो कि वो FIR उस नौयत की ना लिखी जाए जैसे कि अरशद की वालदा साहिबा लिखवाना चाहती हैं। तो वो इंश्योर करना, पिछली मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर जो FIR लिखी गई वो भी बस ना होने के बराबर थी। ये ना हो कि ये FIR ऐसी हो कि इसकी कोई जो है इम्पैक्ट ना हो या इसकी कोई वैल्यू ना हो। हैविंग सेड दैट, देखिए हम तो यही कहेंगे कि चले देर से ही सही, शुक्र है कि ये केस टेकअप हुआ है।
کیونکہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے عارفہ ہمارے معاشرے کے لیے اور بطور صحافی ہم سب کے لیے. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جتنی تشویش پاکستان میں صحافتی حلقے کو ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے. اس سے زیادہ انٹروسپیکشن، اس سے زیادہ بات چیت، اس سے زیادہ ڈسکشن میں نے کینین میڈیا کے اوپر دیکھی ہے، جہاں پہ وہاں کے صحافی سوال اٹھاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی سرزمین پہ ایک صحافی کو اس طرح بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے. اگر آج ارشد شریف ہے تو وہ کس نے سوچا تھا 1 سال پہلے کہ مرشد کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہوں گے اور کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوں گے. سبق بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. اگر ہم نے اس کو ہائی پرائیورٹی کیس کے طور پہ نہیں ٹیک اپ کیا، خاص طور پہ میڈیا نے یونائٹ ہو کر، تو آج ارشد ہے، کل کوئی اور ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہو سکتا ہے، میں اتنی سرٹنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ کل کوئی اور ہوگا. بالکل صحیح. جی سینیٹر صاحب، یہ جو آج سر ایک نقطہ اٹھایا ہے کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک اگر ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی تو تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں. تو سر کیا جو ابھی تک جیسے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گئی، ملک سے باہر گئی، کینیا بھی سنا ہے، دبئی بھی انہوں نے وہاں سے بھی جا کے چیزوں کو چیک کیا ہے، یہاں ابھی تک آبویسلی میڈیکل رپورٹس تیار ہوئی ہیں، سر ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا اگر ایف آئی آر جو ہے وہ ابھی تک درج نہیں ہوئی؟ ایک تو ایڈمیٹڈلی یہ واقعہ کینیا میں ہوا ہے، اور اگر کینیا میں ہوا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے اسٹریچ کر کے جو ہے ایف آئی آر پاکستان میں لانچ کریں گے، یہ ایک بات ہے. اور اگر کریں گے تو پھر اگر اب تک کیوں نہیں ہوئی، 45 دن گزر گئے، یہ 22 اکتوبر کا واقعہ ہے، آج 6 ہو گئی ہے، 6 دسمبر، تو 45 ڈیز کے بعد جو ہے، اور پھر اس سے پہلے جتنا جو کچھ ہوا فیکٹ فائنڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا، دبئی گئے، کینیا گئے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، وہاں پہ کوئی ایف آئی آر ہے کینیا میں یا نہیں ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا. ان 2 لوگوں کا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس وقت موجود تھے ارشد شریف صاحب کے ساتھ، وہ کہاں ہے، کس کی کسٹڈی میں ہے، اگر کسٹڈی میں ہے، نہیں تو اگر ان لارج ہیں تو پھر کہاں پہ ہیں. تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. اس معاملے کو اتنا لائٹلی لیا گیا ہے کہ جیسے کچھ ہوا نہیں ہے. آپ یہ بھول جائیے کہ کسی جرنلسٹ کا قتل ہوا ہے، کہ کوئی وہ صحافی تھے، بہت نون تھے، بہت ان کے تعلق تھے. ایک انسان کا قتل ہوا ہے. اگر انسان کا قتل ہوا ہے تو وہ اور وہ سبجیکٹ تھا، وہ ہمارا سبجیکٹ تھا، پاکستانی تھا وہ. اگر کسی اور ملک کا وہ سبجیکٹ ہوتا تو وہ ابھی تک جو ہے نا اس کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے. تو ہم پتہ نہیں کس طرح سے بحث لوگ ہیں کہ ہم نہ تڑپ رہے ہیں، نہ ہم نے اس معاملے کو جو ہے نا 1.5 مہینہ گزرنے کے باوجود جو ہے ہم نے اس کے بعد خاموش بیٹھے ہیں. آپ کی حکومت جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، کم از کم مجھے نہیں پتہ کہ وہ حکومت نے اس معاملے میں کیا کیا. اگر فیکٹ فائنڈنگ ہے تو یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو یہ معاشرے میں ایک بے حیثی کی نشاندہی کرتی ہے. حکومتوں کی بے حیثی پہ نہ جائیے، حکومتیں شاید بے حیث ہوا کرتی ہیں. صاحب معاف کریے گا، آپ کی ایک بات یہاں کاٹ رہی ہوں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی تاخیر ہوئی ہے، اتنے سوال ہیں، تو سر ذمہ داری کس کی بنتی ہے فرام دا لیگل پوائنٹ آف ویو؟ نہیں سر، لیگل پوائنٹ آف ویو پہ ہم سب تو صحافی شور مچاتے رہے ہیں، بات کرتے رہے. ماریا صاحبہ نے جیسے کہا شاید اتنی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، بٹ اس کے علاوہ سر ہم کسی سے سوال بھی اگر چاہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کس سے پوچھیں سر؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کورٹ کی ہے؟ نہیں، اس میں کی ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں، مگر وہ کورٹ سے پہلے جو ہے نا وہ ذمہ داری اگر فرض کر لیجئے کہ یہاں پہ پاکستان میں اس کی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے تو فیملی نے کیوں درج نہیں کروائی؟ اور اگر درج نہیں کروائی تو اس کے ذمہ دار ظاہر ہے وہی ہوں گے. اگر وہ درج نہیں کر رہے تھے کسی تھانے میں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار تھا، جسٹس آف پیس کے پاس چلے جاتے، ایک 22A کی اپلیکیشن فائل کرنی تھی، اس پہ بھی نہ ہوتا، رٹ میں ہائی کورٹ میں چلے جاتے. پہلا سوال جو ہے نا اس سے پہلے وہ مجھے کم از کم میں اس کو ابھی تک آنسر نہیں کر پا رہا کہ پاکستان میں کیسے ہوگی. مگر فرض کر لیجئے کہ پاکستان میں ہوگی تو اس کے لیے فیملی بھی ذمہ دار، اس کو بھی ٹھہرا لیجئے، اور اس کے بعد سسٹم کو، گورنمنٹ کو، مجھے، آپ کو، ان سب کو وہ کروائی، ذمہ دار ٹھہرائیے اس معاملے کا. اور فیملی اگر جو ہے نا وہ کنسلٹ کر لیتی کسی کرمنل سائٹ پہ وکیل سے، اور اس کے بعد کنسلٹ کرنے کے بعد اگر واقعی پاکستان میں درج ہوتی ہے ایف آئی آر تو وہ کسی بھی تھانے میں جا کے اس میں جا کے جو بھی درخواست دینا چاہتے وہ دے لیتے. اگر درخواست وہ نہ لیتے پھر 22A میں چلے جاتے، پرائیویٹ کمپلینٹ کر لیتے، بہت کچھ تھا. مگر اس میں سارے جو ہے نا وہ انکلوڈنگ دی فیملی سارے لوگ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح.
ماریہ صاحبہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ فیملی نے کوشش کی ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی؟ کیا واز اینی ایفرٹ میڈ، یا وہ انتظار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ ہی نوٹس لے؟ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی تک کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے اوپر اسکیپٹکزم ہے فیملی کی جانب سے. دیکھیں، کیونکہ اس سے پہلے جب ارشد صاحب اس ملک میں تھے ان کے اوپر 16 ایف آئی آر کی گئی، اس کے بعد ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا، اس کے بعد ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، پھر کہا گیا جی ہم یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ملک کیوں چھوڑنا پڑا. تو پھر ان تمام تحقیقات کے اوپر اور اس کے اوپر گھر والوں کا ایک عدم اطمینان تھا، اور وہ بڑا کھل کے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. فیملی نے خود اپروچ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ کے. ان کی والدہ صاحبہ نے کہا میں ایک ہی خط لکھ رہی ہوں، میرے بیٹے نے اپنی زندگی میں آپ کو لکھا تھا، میں بھی لکھنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کو کسی اور کے اوپر اعتبار تھا نہیں. ابھی میں جیسے آپ سے گفتگو کر رہی ہوں تو مختلف چینلز کے اوپر عارفہ یہ خبر آ رہی کہ وہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. میں صرف دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کس کی مدعیت میں ہوئی ہے، یہ لکھا نہیں آ رہا کیونکہ اس میں جو 3 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم ہو رہا کہ کیا وہ خاندان نے خود ایف آئی آر درج کرائی ہے. اس کے بارے میں میرے کچھ تحفظات ہیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی پی ٹی آئی کے سربراہ کے حوالے سے، وہ بھی جو تھی وہ خود ہی درج ہو گئی تھی اور پولیس کی مدعیت میں ہوگی. تو یہ ذرا تھوڑا اگر ہم کلیئر کر لیں کہ یہ کس کی ہدایت پہ درج کی گئی ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ جو اس میں نام سامنے آ رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ ایف آئی آر کا سورس کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اعتماد کی کمی ہے، اسکیپٹسزم ہے، مسٹرسٹ ہے، اور وہ کہتے تھے جی کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہی ہم جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں. تو دے ور ویری کلیئر فرام ڈے ون. سو آئی تھنک کہ ان کو کسی نے گائیڈ کیا، اور یہ ان کی اپروچ جو ہمیں نظر آ رہی ہے شروع سے، پہلے دن سے. سینیٹر صاحب، شاید جیسے ماریہ صاحبہ نے بھی کہا اور جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ شاید خاندان بھی یہ سوچتا ہو کہ ایف آئی آر کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ قتل تو بہرحال ملک سے باہر ہوا ہے، تو شاید وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائی جائے اور جوڈیشل کمیشن ہو اور جو معلوم کرے کہ ایسے واقعات کیا ہوئے. تو سر، از دیر اے ڈسٹنکشن دیٹ کین بی ڈران؟ اور کیا اب جوڈیشل کمیشن، اگر سپریم کورٹ نے اب سو موٹو نوٹس لیا ہے، تو کیا وہ اب یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ واقعات کیا ہوئے یہاں تک پہنچنے میں، ملک انہوں نے کیسے چھوڑا، اور پھر کینیا میں کیا ہوا؟ دیکھیے، یہاں تک تو ڈٹرمنیشن شاید ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ حالات کیا تھے. یہ تو آپ جو ہے نا وہ اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ ان کو کسی نے کوئی تھریٹ کیا ہو، کسی کے پاس اس کی ایویڈنس ہو، کوئی ان کے ایف آئی آریں درج ہوئی ہوں یا کچھ اور اس طرح سے جو پاکستان میں ہوا. اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی دوسرے ملک میں کیا ہوا، دبئی میں کیا ہوا، کینیا میں کیا ہوا، یہ تو سارے وہاں کے سسٹم کے رحم و کرم پہ ہوگا معاملہ. اور جب اس سسٹم کے رحم و کرم پہ ہوگا تو پھر آئی ڈاؤٹ کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل پائے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فی الوقت جو ہے نا وہ فیملی جو ہے نا وہ یہ سمجھ لے گی کہ جی سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے یا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر الٹیمیٹلی آپ اس کو بالکل جو ہے نا بے رحم ہو کے ایک منٹ کے لیے نا ایک وکیل کی طرح میں اس کو وہ کرتا ہوں، اور بے رحم ہو کے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ آپ اس کے فیکٹس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دبئی کے واقعات جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے گی؟ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ کینیا کے واقعات کے حوالے سے کوئی واقعات جو ہے نا اس کی ایویڈنس جو ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے آئے گی، یا ان کی پریزنس کو جو ہے نا پروکیور کیا جا سکے گا؟ آئی ڈاؤٹ کہ یہ جو ہے نا کسی نتیجے پہ باقی آگے پہنچا جا سکے. ہاں کامران صاحب، بٹ معاف کریے گا، جب میمو گیٹ کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ نے اس کو بھی دیکھا تو اس میں سے بھی بہت سے واقعات ایسے تھے جو ملک سے باہر پیش آئے تھے. دیکھیے، بہت سے واقعات اس میں ملک سے باہر پیش آئے، مگر اس میں کیا، اس میں ایسی ایویڈنس آ گئی تھی جس کے نتیجے میں کسی کو آگے جو ہے نا وہ بک کیا جا سکتا. یہ ایسا ہو پایا تھا. تو پھر اس کے بعد ایک اور سوال آئے گا. فرض کر لیجئے کہ کوئی چلیے ایویڈنس آ بھی گئی اور وہ سارا کچھ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا اور سپریم کورٹ اس میں پروسیڈ کر رہا ہے. پھر جب کل آئے گا تو پھر ٹرائل اس کا کہاں پہ ہوگا؟ بہت سارے ایسے سوال ہیں جس کا کوئی وہ جو ہے جواب جو ہے تسلی بخش نہیں آ پا رہا. اور الٹیمیٹلی فیملی کو انصاف چاہیے. جب فیملی کو انصاف چاہیے، انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہیں خدا نخواستہ. انصاف تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کو جو ہے نا وہ لٹکایا جائے، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. صاحب سوری میں آپ تو کی بات کیا کاٹوں، الٹیمیٹلی کیا ایسا ہو سکے گا؟
یہ کیونکہ آپ جی نے ماریہ صاحب آپ کچھ کہنا اور چاہ رہی؟ وہ جی کیونکہ آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں پہلے لکھی گئی، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ابھی جو ایف آئی آر لکھی گئی ہے عارفہ، وہ ان کی والدہ صاحبہ کی مدعیت میں نہیں لکھی گئی، اس میں پولیس خود مدعی بن گئی ہے، اور آنٹی نے آج دوپہر کو اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی مدعیت میں ایف آئی آر لکھوانا چاہتی ہیں۔ اب ابھی دیکھیے یہ سارا ایک پبلک جو ہے بہت پبلکلی ڈسپلے ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک ایف آئی آر لکھنی ہے، والدہ صاحبہ کہتی ہے اپنی مدعیت میں لکھواؤں گی، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، پولیس اب اس ایف آئی آر کے اندر خود مدعی بن گئی ہے۔ سو دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اس طرح کی ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے جہاں پہ ماں کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ریاست خود مدعی بن رہی ہے، تو وہ گھر والے اگر خود ایف آئی آر لکھوائیں گے تو کیا ہوگا، ان کی کیا سے ہوگی؟ اور یہ بات دیکھیے کہ اس ایف آئی آر کی کیا صحت ہوگی، اس ایف آئی آر کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی جس میں لواحقین موجود ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانی جا رہی، ریاست اپنی مرضی سے خود اپنی مرضی کا نام لکھ کر اپنی مرضی کے لوگوں کو اس کے اندر جو ہے صحیح، اکیوز کر رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ سینیٹر صاحب وقت کم رہ گیا، بٹ اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں کہ کیا سپریم کورٹ نے اگر یہ احکامات دیے تھے تو اس کے بعد کیا پولیس کے اوپر یہ ذمہ داری سر بنتی تھی کہ وہ فیملی سے بات کر کے ایف آئی آر درج کروائیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر فیملی سے بات کر لیتے اور ان کو کمپلیننٹ بنا لیتے فیملی میں سے کسی کو تو زیادہ بہتر ہوتا، جس کے خلاف بھی وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، مگر ادروائز ایف آئی آر جو ہے نا یہ صرف ایک ایسی چیز ہوتی ہے ٹو سیٹ دی لا انٹو موشن۔ آپ نے ایک قانون کو حرکت دینے کے لیے جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، آپ اس کو یہ کہہ لیجئے گا۔ تو والدہ ان کی آ جائیں، وہ آگے بڑھیں اور وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، اور اس بیان کے نتیجے میں بھی جو ہے نا فرض کر دیجئے وہ اے کا نام لیتی ہیں، بی کا نام لیتی ہیں، سی کا نام لیتی ہیں۔ بیان کس کے پاس سر، پولیس کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس ریکارڈ کروا دیں بیان؟ نہیں پولیس کے پاس امیجیٹلی چلے جائیں، پہلے بہت ڈیلے ہو چکا، اب وہ مزید ڈیلے نہ کریں، امیجیٹلی چلے جائیں کہ ہاں آپ نے ایف آئی آر خود کاٹ لی، میں بیان درج کروانے آئی ہوں، میرے مطابق جو ہے فلاں لوگ اس معاملے میں انوالو ہیں۔ بہت بہت شکریہ ماریہ صاحبہ، سینیٹر کامران صاحب آپ کا، آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت پولٹری کے حوالے سے صورتحال ہے۔ جو پولٹری ایسوسی ایشن ہے وہ بار بار یہ اب کہہ رہی ہے کہ ملک میں شارٹیج ہو سکتی ہے مرغیوں کی اور انڈوں کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اس وقت مرغی اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کی شارٹیج بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ دو ہفتوں سے جو چکن فیڈ ہے یا چکن فیڈ میں جو استعمال ہونے والی سویا بینز ہیں ان کے کنٹینرز کو پورٹ پر روکا ہوا ہے۔ کسٹم حکام جو ہیں وہ ان کو کلیئر نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے جو چوزیں ہیں تقریباً 2 سے 3 ملین چوزوں کی روز اموات ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ پولٹری ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کنٹینرز سویا بین کے ریلیز نہیں کیے گئے تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں اور شارٹیج بھی ہو رہی ہے۔ کسٹم حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سویا بین منگوایا جا رہا ہے اس کو پلانٹ کرنے کے لیے، پودے اگانے کے لیے منگوایا جا رہا ہے، اور یہ مرغیوں کو فیڈ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مگر آبویسلی جو پولٹری ایسوسی ایشن ہے اس کا موقف فرق ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اب کافی ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اس پہ ہم بھی آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جان محمد صاحب، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، کیا معاملہ ہے اس دفعہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کسٹم حکام ہے اور پولٹری ایسوسی ایشن کی لڑائی ہے وہ تو اب کافی آگے جا چکی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈان نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا موقف بیان کر سکوں۔ آج 2 ہفتے نہیں ہوئے جی، آج 50 دن ہو گئے ہیں کنٹینر رکے ہوئے ہیں، جہاز بلکہ رکے ہوئے ہیں۔ 2 جہاز آف لوڈ ہو چکے ہیں اور باقی جو جہاز ہیں وہ سمندر میں ہیں جی۔ دونوں چیزیں روک دی گئی ہیں انہوں نے، اور جو کنولا سیڈ ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے، اور جو سویا سیڈ ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے جی۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریلیز کریں۔ یہ جو کنولا سیڈ ہے یہ 1997 سے آ رہا ہے پاکستان کے اندر،
اور یہ جو کنولا سیڈ ہے یہ بھی ہے. اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم اور نان جی ایم او کا جھگڑا بنایا ہوا انہوں نے، حالانکہ کنولا سیڈ 1997 سے یہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ 2012-13 سے 10 سال ہو گئے ہیں. سویا سیڈ بھی آ رہا ہے، ہمارے ملک میں آ رہا ہے، اور یہ سویا سیڈ آ رہا ہے 10 سال سے یہی آ رہا ہے، اور اسی طرح ہم ان کو یوز کرتے ہیں. اور یہ جو ہم سویا سیڈ منگواتے ہیں یہ کرشنگ کے لیے منگواتے ہیں، یہ انڈسٹریل یوزیج کے لیے منگواتے ہیں، سوئیں کے لیے نہیں منگواتے. یہ ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ملک جو اوریجن ہوتا ہے، جو ملک یہ آپ کا امریکہ ہے یا آپ کا ارجنٹینا ہے یا برازیل ہے، یہ ان کی وائٹنگ کر کے بیچتے ہیں. وائٹنگ کیا ہے کہ اس کے جرمز کو مار دیا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف کرشنگ کے لیے یوز ہو سکتا ہے. یہ ہم اس کو سوئنگ نہیں کر سکتے، اپنی زمین میں اگا نہیں سکتے. اگر ہم زمین میں اگائیں گے تو وجہ ہوگی نا کہ حکومت اس دفعے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ایک 97 سے آ رہا ہے، ایک 2012 سے آ رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ حکومت نے اس دفعے اتنا سخت سٹینڈ لیا ہے. آپ کو مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں 50 دن ہو گئے ہیں، تو کوئی ان کی بھی تو منطق ہوگی اس کے پیچھے. جی منطق میڈم یہ ہے کہ ہمارا ملک نان جی ایم او ہے، اور یہ جو سیڈ ہے یہ جی ایم او ہے، اور یہ پوری دنیا میں امریکہ جو ہے وہ جی ایم او سیڈ بناتا ہے، اور برازیل بھی بناتا ہے، وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو امریکہ ہے یہ اٹ سیلف یوز نہیں کرتا بلکہ وہ باہر ایکسپورٹ کرتا ہے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی جو پروڈکشن 118 ملین ٹن ہے، جس میں سے 64 ملین ٹن وہ خود یوز کرتا ہے اور باقی جو ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح جو برازیل ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ پالیسی تبدیل کی ہے کہ پہلے ایک چیز جو تھی جی ایم او سیڈز جو تھیں وہ پاکستان میں ان کو لانے کی اجازت تھی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس کے اوپر اپنی پالیسی تبدیل کی ہے اس لیے ان کو روکا ہے؟ نہیں جی، پہلے ہی ہمارا ملک نان جی ایم او ہے نا جی، نان جی ایم او ہے. جو ہم سیڈ منگواتے ہیں، نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے سر خود شروع میں کہا نا کہ یہ جی ایم او ہے اور ہم 97 سے منگوا رہے ہیں، تو یا تو پھر پالیسی کے خلاف آپ منگوا رہے تھے. نہیں سر، میں سمجھنے کی کوشش کری ہوں نا کہ 97 سے اگر ایک چیز آ رہی تھی تو یا تو وہ پھر پالیسی کے خلاف آ رہی تھی یا ابھی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں نان جی ایم او لاؤڈ بھی نہیں ہے مگر ہم 97 سے منگوا رہے تھے؟ یہ دونوں چیزیں تو صحیح نہیں ہو سکتی نا سر. نہیں، آپ نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ سوئنگ کے لیے منگواتے ہیں، سوئنگ کے لیے نہیں منگواتے، کرشنگ کے لیے منگواتے ہیں. آپ نے بھی پہلے یہی عرض کیا تھا کہ سوئنگ کے لیے نہیں منگواتے، کرشنگ کے لیے منگواتے ہیں. اس کو وائٹنگ کر بیچتے ہیں، اس کا جرم ختم کر بیچتے ہیں. یہ ہم اگا نہیں سکتے اپنی زمینوں کے اندر. یہ اس کے 3 چیزیں بنتی ہیں، ایک اس کے اندر آئل آتا ہے، اور دوسرا جو ویجیٹیبل پروٹین سورس بنتا ہے، اور تیسرا اس کے اندر صابن بنتا ہے. تو جو آئل ہے وہ ریفائنری میں جا کر انسان یوز کرتا ہے. یہی تو میں سمجھ رہی ہوں نا سر، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو پھر حکومت نے اس دفعے کیوں روکا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا سر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیمہ صاحب ایک دن سویرے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان سے غلط بیانی کر رہے ہیں جو 97 سے چیز آ رہی ہے. کوئی تو انہوں نے بھی لاجک آپ کو دی ہوگی نا. نہیں، لاجک جی ایم او اور نان جی ایم او کا ہے نا میڈم. ہمارا ملک نان جی ایم او ہے، جو یہ منگواتی ہے پوری دنیا منگواتی ہے، کرشنگ کے لیے منگواتی ہے، سوئنگ کے لیے نہیں منگواتی. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سوئنگ ہوتی ہے آپ زمین کے اندر اگا کے کرنے. سر میں سن رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں، مجھے آپ سمجھا نہیں پا رہے سر کہ حکومت نے اس دفعے کیوں ایک دم پالیسی تبدیل کی ہے یا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کو بھی تو کچھ بتایا ہوگا. وہ کہتے ہیں لائسنس لیں اس کا نا، لائسنس لیں جی ایم او کا، پھر آپ امپورٹ کریں. تو سر کیا لائسنس آپ نہیں لے سکتے؟ نہیں، لائسنس ظاہری بات ہے، ہم نے نا 2018 سے اپلائی کیا ہوا ہے. کلائمیٹ منسٹری کو، کلائمیٹ چینج کو اپلائی کیا ہوا ہے کہ جو ہم سیڈ منگوا رہے ہیں یہ جی ایم او ہے. آپ مہربانی کر کے ہمارے جو امپورٹ پرمٹ ہے وہ جی ایم او کے الاؤ کریں. ہم نے 2018 سے اپلائی کیا ہوا لیکن آج تک وہ پالیسیاں نہیں بنا سکے. ہم تو ہر چیز کلیئرلی بتا رہے ہیں. تو اب آپ نہیں تو
تو سر مسئلہ پھر یہ ہے کہ 2018 میں آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑی, آپ نے اپلائی کر دیا, لائسنس ابھی تک نہیں ملا, مگر 5 سال کے بعد حکومت نے, کیونکہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اس لیے کسٹمز پہ ان چیزوں کو روکا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جی, بالکل صحیح ہے جی. صحیح. اچھا تو سر اب بتائیں کہ پھر آپ حکومت سے کیا مذاکرات کریں, کہ آپ نے ان سے کہا ہے کہ وہ لائسنس کے اوپر جو ہے تاخیر نہ کریں, آپ لوگوں کو لائسنسز دیں, یا یہ جو آپ نے obviously شپس منگوائی ہوئی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اور یہ جو شپس آئی تھیں یہ تو obviously پھر پہلے آئی ہوں گی, آپ نے آرڈر پہلے پلیس کیا ہوگا, لائسنس تو ابھی تک ملا نہیں, تو اب what is the government doing about it؟ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک تو یہ جو ہم جہاز آئے ان کو الاؤ کر دیں, اور ہمیں جو ہے جی ایم او کا جو ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے 2018 سے, وہ ہمیں لائسنس ایشو کریں اور اس کی جو ہے اس کے بائی لاز بنائیں تاکہ اس کے مطابق ہم منگوا سکیں جی. تو سر کسی کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے اس وقت ملک میں, یہ جو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2018 سے اپلائی کیا ہوا ہے؟ جی کسی کے پاس نہیں ہے جی, یہ انڈرسٹینڈنگ سے آ رہا تھا سارا کچھ. صحیح, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سینٹورس کی بات کریں گے, جو ایک نجی مال اسلام آباد میں جس کو سیل کیا آج انتظامیہ نے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد کا جو سب سے بڑا نجی شاپنگ مال ہے, اس کو بند کرنے کے جو احکامات دیے گئے ریسنٹلی. سینٹورس کو گزشتہ رات جو سی ڈی اے ہے اور ضلعی انتظامیہ انہوں نے بند کر دیا, اور وجہ یہ بتائی گئی کہ جو حفاظتی اقدامات سینٹورس کی انتظامیہ کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے تھے. کچھ عرصہ پہلے ہی جو شاپنگ مال ہے اس کے ایک فلور پر آگ لگی تھی اور اس کو کافی دن بند رکھا گیا, کیونکہ obviously بہت پریشانی ہوئی, کوئی جو فائر ایگزٹ تھا ان کا بھی معاملہ تھا, اور یہ حفاظتی اقدامات جو تھے کہا گیا کہ یہ انٹروڈیوس کروائے جائیں گے اور اس کے بعد ہی مال کو دوبارہ کھولا گیا. مگر گزشتہ رات اچانک یہ فیصلہ کیا, اس کو دوبارہ سیل کر دیا گیا. پھر آج جو وہاں کام کرنے والے تاجر اور ملازمین ہیں انہوں نے جنا ایونیو سے پارلیمنٹ تک احتجاجی ریلی نکالی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ اطلاع آئی کہ مال کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ obviously اس واقعے کو ذرا تھوڑا مختلف رنگ دیا گیا, کیونکہ گزشتہ روز جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب سے بحث ہوئی ایک پبلک ایونٹ پہ, اور جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں وہ سینٹورس مال کے اونر بھی ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شرار صاحب, نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, کیا واقعہ پیش آیا, مطلب کہ 24 گھنٹوں میں اتنی ایکٹیویٹی, اتنی ایکسائٹمنٹ؟ دیکھیں گزشتہ رات تقریباً 1:30 سے 2 کے درمیان اچانک ڈی آئی جی آپریشن سہیل اختر چٹھا ایس پی اور دیگر نفری کے ساتھ سینٹورس پہنچے, اور انہوں نے اس کو ملازمین سیکورٹی گارڈز کو باہر نکال کے اس کا جو فرسٹ فلور. سر کون سے ملازمین تھے 1:30 بجے رات کے؟ اپنے اس کے مال کے اپنے سیکورٹی گارڈز اور باقی جو ہوتے ہیں عملہ ہوتا ہے وہ تو رات تک جو رات کو ہوتا ہے. اچھا, تو انہوں نے ان کو باہر نکال کے اس کو سیل کر دی, جو فرسٹ فلور ہے شاپنگ مال کا. صحیح. ساتھ میں اس کا جو بیسمنٹ رہتا ہے خانہ اس کو بھی سیل کر دیا. اب جب صبح اٹھے تو سارا کچھ سامنے آ چکا تھا, اس کی فوٹیج آ چکی ہے, اس کو جو سیل کیا ہے وہ بھی آ گیا, لیکن کوئی آفیشیل بات نہیں کر رہا تھا کہ یہ سیل کرنے کی وجوہات کا. پھر اسی طرح ہی سی ڈی اے حکام نے ایک لیٹر مختلف چینلز کے لوگوں کو دیا, واٹس ایپ پہ بھجوایا کہ یہ ان کو بارہا نوٹسز دیے مختلف وائلیشن پہ اوپر, تو اس پہ کارروائی کی گئی ہے. آج جب پھر پروٹیسٹ ہوا, فیصل ایونیو بند ہوا, اور پھر سوشل میڈیا پر بھی اس پہ بڑی لے دے ہوئی, کیونکہ صاحب اس کو لنک کر رہے تھے پی ایم اے جے کی اور پی ایم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر انتقامی کارروائی راتوں رات. آپ رات 1:30 بجے کارروائی کرنے کی آج تک سی ڈی اے نہیں کی ہے. سی ڈی اے ہمیشہ ڈے لائٹ میں کرتا ہے کام, اور جو بلڈنگ کنٹرول ہے وہ ڈے لائٹ میں کرتے ہیں. رات پہ آج تک کسی نے اس طرح کارروائی نہیں کی ہے. تو یہ پہلا واقعہ تھا جس کو کافی ہائی لائٹ کیا لوگوں نے, تاجروں نے پروٹیسٹ کیا, ملازمین نے پروٹیسٹ کیا. سر یہ بتائیں تو پھر جو وہاں ویسے, کیونکہ وہ ہم نے آگ کے دوران دیکھا کہ کچھ جو لوگ شاپنگ مال میں پھر رہے تھے اس دن وہ کافی پریشانی کی حالت میں دوڑے اور مسائل رہے اس دن. اس کے بعد جو
کوئی سی ڈی اے یا لوکل انتظامیہ کی طرف سے کوئی وارننگ دی گئی تھی مال کو؟ کوئی ان کو کسی شرائط پہ اس کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی تھی؟ کیا اس کا ٹیکنیکل کوئی مسائل حل ہوئے تھے؟ دیکھیے انہوں نے آج بھی جو بیس بنائی ہے نا، جو اس کو بھی ڈی سیل کیا ہے اور جو بیسمنٹ ہے اس کو سیل رکھا ہے. اچھا بیسمنٹ ابھی بھی سیل ہے؟ جی ابھی بھی سیل ہے. انہوں نے پارشلی اس کو جو شاپنگ ایریا ہے فرسٹ فلور وہ کھولا ہے. اور اس کی لاجک کیا ہے کہ جی ایک ایریا کھول دیا دوسرا؟ وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے سی ڈی اے حکام نے، وہ یہی تھا کہ جو ان کی بیسمنٹ ہے وہ کمرشل یوز اس کا ہو رہا تھا، جیسے الفتح اسٹور ہے، باقی کچھ اسٹورز ہیں، ان کی وہاں سامان کا وہاں پڑا ہوا تھا. اچھا اس کی اجازت نہیں ہے؟ اس کی پرمیشن نہیں ہے سی ڈی اے حکام کے مطابق. اسے پارکنگ ایریا ہے کیونکہ 2 بیسمنٹس ہیں، فرسٹ سیکنڈ دونوں پارکنگ ایریا کے لیے ہیں، تو وہاں کچھ کمرشل ایکٹیویٹی کو بیس بنا کے انہوں نے اس کو بھی سیل رکھا ہے. اوپر جو شاپنگ ایریا ہے اس کو انہوں نے ڈی سیل کر دیا ہے. اب وائلیشن کی بات ہم کریں تو یہاں تو گزشتہ 2 ہفتے 3 ہفتے میں اسی سی ڈی اے نے ایم سی آئی نے جو رپورٹس جاری کی ہیں، تو اس قسم کی جو حفاظتی اقدامات کی وائلیشن ہے وہ تو ایوان صدر میں بھی ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہے. تو اس قسم کی جو کس قسم کی وائلیشنز کا یہ آپ ذکر کر رہے ہیں؟ آگ کے بجھانے کے آلات درست نہیں ہے یا خراب ہے یا گاڑیاں خراب ہیں، تو وہ ہم نے رپورٹس پہ چلائی ہوئی ہیں، ڈاکیومنٹس پڑے ہمارے پاس جو لیٹر لکھے گئے، باقاعدہ سروے ہوا ہے مختلف سرکاری اور نجی عمارتوں کا کہ کس عمارت میں کیا کیا اکوپمنٹ موجود ہے اور ویلڈ ہے نہیں ہے. اس حوالے سے پوری رپورٹس موجود ہیں کہ کس، وہ تو یہ روٹین میں چلتا رہتا ہے. صحیح. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیفٹی وائلیشنز تھیں وہ شاید 3 دن پہلے بھی تھیں، کل بھی تھیں اور آج بھی ہیں. جی اگر ہے اور ہیں تو صرف ایک نجی مال میں نہیں ہے، سینٹورس میں نہیں ہے، وہ بہت سے اور بلڈنگز میں موجود ہیں ساری. تو یعنی کہ پھر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی جو تھے وہ مقصد بظاہر نظر یہی آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے جب بارہا پوچھا تو ہمیں کسی بھی آفیسر نے اس بات کی اس طرف بات ہی نہیں کر رہے کہ وہ کس بیس پہ کیا. وائلیشن تو یہاں ہر دوسرے پلازا کی کوئی نہ کوئی وائلیشن ہوگی. اس سے پہلے بھی ایک مال پلازا چھوٹا بند ہوا تھا، اس میں وائلیشن تھی، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ہم سوال یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ جب وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سی ڈی اے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. صحیح. 17 سال ہو گئے اس پلازا کو بنے ہوئے. وائلیشن اس وقت ہوئی تھی نا جب بن رہا تھا. آج ان کو یاد آیا صحیح کہ وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.